बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि मुझे कुरान से डर लगता है। यानी कि हम कुरान से इस तरह से दूर भागते हैं कि जैसे हम इससे खौफज़दा हों। आज हम उन एलिमेंट्स को देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें कुरान से दूर रखती हैं। हमें लगता है कि अगर हम दीन की तरफ आ गए या हमने कुरान को सीखना शुरू कर दिया तो हमारी सारी इंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाएगी। शायद ज़िंदगी बहुत ही बेरौनक हो जाए, हम कुछ भी इंजॉय ना कर सकें। हालांकि कुरान आपको एक इससे भी ज़्यादा बेहतरीन जो है इंटरटेनमेंट देता है, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन लज्जत देता है कि जो आपको दुनिया की कामों में नहीं मिलती। अगर आप कहीं भी जाएं, अगर आप कहीं सैर तफरी के लिए जाएं, उसकी एंटरटेनमेंट कब तक रहती है? जब तक कि आप वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप घर वापस आते हैं, थकन और एंटरटेनमेंट ख़त्म। लेकिन जो कुरान और अल्लाह की याद जो आपको लज्जत देती है, उसका असर दिल पर हमेशा कायम रहता है जब तक कि आप अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं। उसका उसकी लज्जत आपको आपके अमल में महसूस होती है। साहिब कुरान जो होता है वो हमेशा मुश्किल हालात में भी वो पुरसुकून होता है। वो कुरान आपको ऐसी लज़्ज़त देता है कि जो सुकून से भरी हुई होती है। अगर आप रसूल अल्लाह की हिजरत की राहें पढ़ें, इतने सख्त हालात हैं, दुश्मन पीछा कर रहे हैं, रसूल अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में हैं और दुश्मन के पाँव भी देख लिए हैं कि हमारे सामने खड़े हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक डर रहे हैं तो रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना कीजिए, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो मोमिन तो इस तरह से लज्जत में होता है, इस तरह से सुकून में होता है कि उससे तो दुनिया की लज्जत तो उससे इसके सामने बहुत छोटी लगती है। फिर एक मिसकॉन्सेप्शन जो है हमारी सोसाइटी में कि हमने कुरान नहीं पढ़ना, अगर पढ़ लिया ना तो फिर अमल करना पड़ेगा, तो फिर अगर नहीं पढ़ा तो फिर बच जाएंगे। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि एक स्टूडेंट है, अब उसके एग्जाम्स आए हैं, अपना टाइम टेबल नहीं खोलता, अपना सिलेबस नहीं खोलता। अगर खोल लिया ना तो फिर पेपर देने पड़ जाएंगे, और अगर नहीं खोला पेपर तो फिर भी अपने वक्त पर ही होंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट का। अगर खोल लेता तो थोड़ी तैयारी कर लेता, अच्छे मार्क्स आ जाते, पास हो जाता। लेकिन अब चूंकि खोला ही नहीं, अब जब एग्जाम्स में गया है तो क्या लिखेगा? तैयारी ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमने अगर कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह की बात को नहीं जाना, तो क्या हमसे सवाल जवाब नहीं होंगे? क्या हशर का मैदान हमारे लिए नहीं होगा? क्या कब्र के सवालात हमारे लिए नहीं होंगे? सब कुछ उसी तरह से होगा। सवालात और हशर का मैदान सब कुछ उसी तरह से होगा। लेकिन अगर हमारी तैयारी पहले से ही होगी, अगर हमारा ताल्लुक जैसे एग्जामिनर से हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, तो हमें तो कोई डर ही नहीं है। जिसने पेपर चेक करना है उससे तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर तो हमें कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक मोमिन का ताल्लुक अल्लाह से इतना मजबूत है, फिर तो उसे कोई डर ही नहीं, बल्कि मौत तो इसके लिए खुशखबरी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सारी दुनिया में मोमिन की मौत से ज्यादा कोई अच्छी और मीठी चीज और लज्जत वाली चीज है ही नहीं। और फिर हमें कुरान बोरिंग भी लगता है। फिर बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो शैतान हमारी नज़रों में लाके बहुत बड़े बना देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या हस्बैंड के को बहुत टाइम देना होता है, या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई लड़का है अगर जॉब कर रहा हूँ तो जॉब तो मुझे इतनी मोहलत ही नहीं देती कि मैं जॉब से घर आकर मैं फिर कुरान भी सीखूं। आप जॉब से घर आकर मूवीज तो देख सकते हैं, आप अपने इन लॉज के साथ होते हुए मूवीज तो देख सकते हैं, बच्चों के साथ ड्रामे, फैशन मैगजीन, शॉपिंग सब हो रहा होता है। अगर नहीं टाइम मिलता तो सिर्फ एक अल्लाह की किताब के लिए ही टाइम नहीं मिलता। अगर कोई चीज बोरिंग लगती है तो सारी दुनिया में बस एक अल्लाह की किताब है जो बोरिंग लगती है। हालांकि रसूलुल्लाह फरमाते थे, या अल्लाह जब दुनिया के लोग दुनिया के कामों में लज्जत ले रहे हो तो मेरी दिल की लज्जत अपनी याद में रख देना। अल्लाह की याद तो बंदे को लज्जत देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अल लतीफ जो है, जो इतना बारीक भी, इतना नरम और इतनी मोहब्बत करने वाला है, आप किसी अपने दोस्त के पास बैठे और आप इंजॉय ना कर सके, आप अल्लाह की बात सुने और आप इंजॉय ही ना कर सके, आपको अल्लाह की बात सुन के मजा ही ना आए, दिल अल्लाह की तरफ खिंचे ही ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस जात ने दिल को बनाया है, जब दिल उस जात की बात सुने तो खिले ही ना।
یہ تو بالکل ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہم نے مزہ نہیں چکھا ہوتا نا، ہم نے اس جگہ میں ہم انٹر ہی نہیں ہوئے ہوتے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر چل کیا رہا ہے۔ اس ایک دفعہ آپ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ تو جوڑیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم قرآن کو کیا سمجھتے رہے ہیں اور اصل میں قرآن ہے کیا۔ اور پھر ہم ناظرہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس پڑھ تو لیا ہے قرآن، یا پھر اس کو حفظ کر کے تو ہم بہت ہی زیادہ پھر وہ بن جاتے ہیں کہ اب تو حافظ بھی ہو گئے، ہم نے ناظرہ بھی پڑھ لیا، دہرائی بھی کر لی، حافظ قرآن بھی ہو گئے، کیا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے سے قرآن کا ٹیکسٹ، عربی ٹیکسٹ پڑھنا ہی کافی ہوتا، تو کیا معاشرے کی جو اب حالت ہے، جو امت کی اب حالت ہے، کیا یہی حالت ہوتی؟ کیا لوگ اسی طرح سے سود پر کاروبار کرتے، لوگ اسی طرح سے دوسرے کا حق مارتے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں میں کتنا گر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گناہ کرنے سے آسمان سے لعنتیں اتر رہی ہیں، جبھی تو وہ گناہ ابھی تک کنٹینیو ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عربی پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک نسخہ دے اور وہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے اور مجھے کہے کہ بس تم نے اس نسخے پر عمل کرنا ہے تو تمہارا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میں اس نسخے کو بس پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں اس نسخے میں کیا لکھا ہے، تو کیسے اس نسخے پر عمل کروں گی اور کیسا میرا مسئلہ حل ہوگا؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت لازمی، اس کو ہم آگے عربی ٹیکسٹ کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا تعارف کیسے کروایا ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی ورس 1 ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کیسے کروایا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، ایک ایسی ذات کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے اور جس کی تعریفیں بھی کی گئی ہیں۔ ہمیں یہاں پر قرآن کا یہ مقصد سمجھ آیا کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہم اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتے ہیں، اور کس راستے کی طرف چل پڑتے ہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں جو غالب ہے، جو تعریف کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی نظروں میں تعریفیں، دنیا اور آخرت دونوں کی تعریفیں، کیونکہ جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس سے دشمنی رکھتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پھر سورہ ابراہیم کی ورس 2 ہے، قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، قرآن ہے عربی زبان میں کہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس میں کوئی کمی اور جس میں کوئی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ کہ آج کی امت میں کہیں اللہ کا خوف نظر آتا ہے؟ کہ آج کی امت میں کہیں پرہیزگاری نظر آتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے میسج کو پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو یقیناً آج ہم بھی متقی ہوتے۔ اور پھر سورہ یونس کی آیت 25، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ایک ایسی ذات جس کا نام السلام ہے، وہ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے اس کی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں اس سے ہماری جو ہے وہ ہر چیز کی انشورڈ ہو جائے گی، ہمیں جو ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہمیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، اولاد ہوگی تو ہم بالکل سیکیور ہو جائیں گے، یا اگر ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہوگی تو پھر ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم دیکھیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، سائنٹسٹ، کتنے سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں لیکن جاب لیس ہوتے ہیں۔ کیا 30-25 سال کی ایجوکیشن کے بعد اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا فیوچر بالکل سیکیور ہے؟ ایک بچہ جو 25 سال پوری محنت کرتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیا اس کی تعلیم اسے کوئی فائدہ دیتی ہے؟ کیا روزے قیامت فرشتے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے اس نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یا اسے چھوڑ دیا جائے یہ تو ڈاکٹر ہے یا یہ تو ڈینٹسٹ ہے، بس اس کا حساب نہیں ہوگا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا حساب سخت ہو کہ اس کے پاس تو ہر چیز کی نالج تھی پھر بھی نہ اللہ کی طرف آیا۔
ہم نے تو اسے اتنا زبردست دماغ دیا تھا، اتنی چیزیں ایجاد کر چکا تھا، پھر بھی نہ اللہ کو پہچان سکا۔ تو اللہ تو ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کو دنیا میں ایک ایسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے جو جب اسے پکارے وہ اس کی پکار سن لے، جو جب مشکلات میں گھرا ہو اس کی مشکلات کو دور کر دے، جو اپنے وعدوں کا سچا ہو۔ اگر آج میں اس کے لیے قربانی دوں تو مجھے میری قربانی کا بدلہ ملے، جو میری قربانیوں کی قدر کرے۔ تو اللہ ہی اس ایسی ذات کے طور پر انسان کے سامنے آتا ہے کہ وہ جب اسے بند کمروں میں بھی آوازیں دے تو اللہ اسے سن لے۔ ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر اللہ ہی ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ ہی کے وعدے ہیں، اللہ لا یخلف الميعاد، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہی ایسا ہے جو بندے کی ہر پکار کو سنتا ہے، اور اللہ ہی بندے کا ایک خیر خواہ ہے، جو ایک خیر خواہ کے طور پر ایک ایسا مضبوط سہارے کے طور پر بندے کے سامنے آتا ہے کہ اس کے بعد بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے انف ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یونس ورس 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو کہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن کی کتنی صفات بیان کی ہیں، نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت۔ کیا انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو ایک گائیڈنس کی بک ہو اس کے ساتھ جو اسے لمحہ لمحہ گائیڈ کرتی رہے کہ اس نے کب اور کیا کرنا ہے؟ جب وہ بیمار ہو جائے، جب اس کے سینے میں فتنے آ جائیں تو اس کی شفا ہو جائے۔ قرآن بالکل ایک ایسی ہی چیز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اللہ نے اس کو القیم کہا ہے، یعنی کہ خود بھی سیدھا ہے، اور جو جو اس کو پڑھے گا، جو جو اس کے ساتھ جڑے گا، یہ اسے بھی بالکل ایک سیدھی راستے کی طرف لے جائے گا۔ اور سورہ یونس ورس 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا، کہہ دیجئے اللہ ہی کی رحمت ہے اور اسی کا ہی فضل ہے، بس اسی کے ساتھ چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، اور وہ یعنی قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ سوچئے ہم اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ جمع کرتے ہیں، کتنے جیولری، کتنا گولڈ، کتنے پیسے، کتنی پراپرٹیز، اور کتنی ساری اور چیزیں جیسے میک اپ کا سامان، کپڑے جو خواتین جمع کرتی ہیں، اور بینک بیلنس جو مرد جمع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خیر مما یجمعون، قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری ساری پراپرٹی، جو تمہارے سارے ایسٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ اسی کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ تمہاری تو اصل خوشخبریاں، مومنوں کے لیے اصل خوشخبریاں تو اس قرآن میں ہیں، تم کہاں دنیا کے پیچھے گم ہو رہے ہو؟ تمہارے لیے اصل رحمت تو اس قرآن میں ہے۔ یہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ سوچیے ہم کتنی قیمتی چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں،